अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हम पाकिस्तान के सियासी मसाइल में उलझे हुए हैं और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में सऊदी फरमारवा मौजूद हैं और वो वली अहद ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप से, बल्कि इसके साथ बड़े बड़े खरबों डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं। लग ये रहा है कि दिफाई तौर पर अब जिस तरीके से देखा जाए बुनियादी तौर पर कि कितनी ज़रूरत है किसी भी मुल्क को अपने दिफा को मजबूत करने के लिए, तो उसके ऊपर काम हो रहा है और सऊदी अरब उस हवाले से अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में अब भी जो पाकिस्तान ने सबक भारत को इस साल मई में सिखाया है उसकी गूंज हमें अब तक सुनाई देती है और यही वजह है कि अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट भी आई है और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीन के जो इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल ज़रूर किया गया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है उसको भारत बड़े अरसे तक याद रखेगा और न सिर्फ दिफाई बर्तरी पाकिस्तान ने हासिल की है बल्कि वो बर्तरी अभी भी कायम नज़र आती है। यकीनन पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से जो एक कंसेंसस हुआ था, वो कंसेंसस और वो जो एक यूनानिमस एक पावर हमें नज़र आती थी, उसका नतीजा था कि हमने भारत को घुटनों टेकने पर मजबूर किया और फिर अफगानिस्तान का फेज़ हम सबके सामने ही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जहाँ पर जो बात की जा रही है कि कानूनी तरमीम कितनी हो रही हैं और वो कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। 27वीं तरमीम अभी रिसेंटली पास की गई और इसके बाद मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में क्यों लाया गया और हमारे अफवाज को मुख्तलिफ जो उनके रैंक्स थे उनको जस्टिफाई क्यों किया गया। लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ें वक्त और हालात की ज़रूरत थी। अब बज़ाहिर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बावजूद भी हमारी जो अपोजिशन है उसने एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, सड़कों पर आने की बात की है, पार्लियामेंट के बाहर, अदलिया के बाहर कल हमने उनको एहतजाज करते हुए देखा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ इसमें आहिस्ता आहिस्ता जान जो है वो पकड़ने की कोशिश होगी और इसमें जिस तरह कल वकला ने अपना हिस्सा डाला तो लग रहा है कि शायद हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई तकलीफ देने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। लेकिन अभी ये मसला यहाँ थमा नहीं है कि 28वीं तरमीम के ऊपर बहस चल पड़ी है। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग नून के पास एक ही सबसे करीबी इत्तेहादी है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या वो उनको खोने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि अगर 28वीं तरमीम आएगी तो MQM की तरफ से जो बल्दियाती सिस्टम में अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसमें रखना या इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी होगा और अगर ऐसा होता है तो 18वीं तरमीम के साथ छेड़खानी होगी और क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे बड़े दरीना सियासतदान हैं, खुलकर बड़ा बात करते हैं और उसकी वजह से अक्सर हदफ तनकीद भी बनते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, सर आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। सर वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे आपसे बात करूंगी, लेकिन शुरुआत करती हूँ कि ये जो 27वीं तरमीम की गई है, लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसमें विनिंग पोजीशन हासिल की। मुस्लिम लीग नून को बहुत सी चीज़ों के ऊपर बैकफुट पर जाना पड़ा, जिसमें NFC के हवाले से जो तब्दीली थी वो भी नहीं कर सके, फिर उसमें जो डुअल नेशनलिटी थी वो भी नहीं कर सके, बल्दियाती सिस्टम की अमेंडमेंट भी नहीं ला सके, मजिस्ट्रेट के हवाले से जो तब्दीलियां करनी थी उसको एम्पावर करना था वो भी नहीं कर सके। तो देखा जाए तो विनिंग पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की रही। पहले ये बताएं, आप इससे एग्री करते हैं क्या? जिस तरह के मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 27वीं तरमीम से बहुत से आज के हालात के जो चैलेंज थे उससे आपने निपटने के लिए ये तरमीम लाना लाज़िम होगा, मगर ये बता दें कि अगर एक लीडरशिप या एक जमात जो भी पॉपुलर जिसको भी लोग सपोर्ट करते उसको चलने दिया जाता, मेरी मुराद नवाज शरीफ हैं, कि अगर 2017 में ना हुकूमत गिराई जाती तो आज शायद हालात ही इंटायरली डिफरेंट होते और शायद जो जंग हुई है इंडिया के साथ वो भी नौबत ही ना आती। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अंदरूनी हालात देखे और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जिस तरह के आज भी बातें होती हैं थड़ों पे, गली कूचों में, कि एक घुटन का माहौल है, तो भाई अगर 27वीं तरमीम के बाद अदारों के अंदर या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो जमातें हैं, मुख्तलिफ एक सोसाइटी में बातें मुख्तलिफ तबका के लोग करते हैं, तो अगर एक मकबूल जमात हो एक और काम होता है हुकूमत वक्त का कि आवाम को भी जहाँ वो फोरम को, असम्बली को, जहाँ से कानून साजी होनी है उनको एतमाद में लेते हैं, वहाँ उनका ये फ़र्ज़ होता है, लाजम होता है उन पे कि वो आवाम को भी
اس فیصلے میں انگیج کریں۔ اچھا سر، اب دو پہلو آپ کی جواب سے، ایک تو یہ کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ایک بڑا مسئلہ تھا جو حل ہوا ہے 27ویں ترمیم میں، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں تھے اور 25,000 کے قریب آلریڈی جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں جا چکے ہیں، تو ایک وزن تو کم ہوا ہے بوجھ کی صورت میں۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں مانتی ہوں کہ آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ اس لیجسلیشن کا حصہ نہیں تھے، لیکن ایز اے سیاسی کارکن آپ کی کیا رائے ہے کہ 28ویں ترمیم میں اور کتنے ایشوز ہیں جو انکارپوریٹ ہونے چاہیے، اور ان امینڈمنٹ، کیونکہ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جی بیک ٹو بیک اتنی جلدی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ موقع اور محل کی مناسبت سے ترمیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جس فورم سے قانون سازی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 73 کا جب آئین بنا تو اس میں یہ تھا کہ 2/3 اکثریت کے بغیر آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، ورنہ تو بدقسمتی سے کسی کے پاس سادہ اکثریت ہوتی تو جو چاہے وہ کرتا رہتا۔ اب 2/3 اکثریت سے جو فیصلے ہوتے ہیں، یقیناً آپ اعتماد اگر اس فورم پہ کرتے ہیں جو قانون سازی کرتا ہے، تو پھر 2/3 اکثریت بہت بڑی ایک اکثریت ہے، میجورٹی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے جب وہ آئین ساز اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو وہ قانون سازی کریں۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ 27ویں ترمیم لے کے آتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ ایک آئین ساز کورٹ الگ بنے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے 56,000 یا لاکھوں کیس جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں، یا سپریم کورٹ میں پوتا جو ہے وہ دادا کا کیا ہوا کیس جو ہے وہ ٹرائل دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لوگ سفر کرتے ہیں۔ اگر آئین کی تشریح کے لیے آئینی کورٹ الگ بن گئی ہے تو میرا خیال نہیں اس کو کسی اور تناظر میں دیکھا جائے۔ ہم نے میثاق جمہوریت میں، جس میں تمام پولیٹیکل فورسز شامل تھیں، یہ کہا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ اس میں آئینی کورٹ الگ بنائی جائیں گی، مگر جو آئینی عدالت ہے کم از کم عوام کو ریلیف ضرور ملے گا، لوگ سفر نہیں کر اتنا لمبا سفر نہیں کریں گے اس آئینی عدالت کے ہوتے ہوئے۔ سر کیونکہ وقت محدود ہے، دو اہم سوال، ایک تو یہ کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تبدیل ہوئی وہ تھی دفاعی محاذ پر پاکستان کی حکومت اور ادارے ایک پیج پر آئے، اور ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ہم نے بھارت کو بھی دھول چٹائی، افغانستان کو بھی۔ میں دو سوال ملا کے کرنا چاہوں گی، ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی سعودی عرب کے فرما روا موجود ہیں اور وہ بھی دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، پاکستان کو جو اپریسیشن ملی ہے اس کی گونج آج بھی ہم سنتے ہیں، پاکستان کی ایک سے زیادہ مرتبہ تعریف ہو چکی ہے کہ پاکستان نے میچورٹی سے کردار ادا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر، ہم اس کے حساب سے اپ ٹو دا مارک ہیں؟ افغانستان بار بار کوشش کر رہا ہے دہشت گردی میں فیسیلیٹیشن کی، بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ہمیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ہی دست و گریبان ہیں اور ہم بیرونی محاذ پر جو مسائل ہیں ان کو دیکھ ہی نہیں رہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مشرقی مغربی اپنی سرحدیں دیکھیں، وہ حالت جنگ میں رہی ہیں اور غیر محفوظ ہیں۔ آپ یہ ضرور جب بات کرتی ہیں کہ پاکستان کو انڈیا کی جنگ کے بعد جو پذیرائی دنیا بھر میں ملی ہے، یقیناً ملی ہے، پوری پاکستانی قوم خوش ہے، ادارے خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں، اور یقیناً کوئی بھی پاکستانی پاکستان سے باہر کیوں نہ بیٹھا وہ بھی خوش ہے۔ مگر سوچ آگے دیکھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں لوگ، پالیسی ساز ہیں، ان کے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ پاکستان نے جو یہ اللہ کی رحمت کے بعد جو جنگ جیتی ہے، وہ اپنے خطے کے ان طاقتور ریاستوں نے جو آپ کو سپورٹ کیا ہے وہ کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جس طرح کے وہ دو بڑی ریاستیں فلسطین کے حوالے سے جو بیٹھک ہوتی ہے وہاں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے یا اس فیصلے سے وہ متفق نہیں ہوتے، تو فلسطین کے حوالے سے آج بھی جس طرح
ولی عہد جو سعودی عرب ہیں انہوں نے بھی اس سے کچھ حصہ اس کا اختلاف کیا اس جو انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بنیں گے لیکن آپ فلسطین کو انفرادی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے راستے پر لے کے جائیں. بڑا کلیئر انہوں نے کہا یہ کرنا بڑا کلیئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک سپر پاور کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے دباؤ میں آ کے یا کوئی فیور لینے کے لیے یا وہ آپ کی بار بار تعریف کر رہا ہے تو اس کے جواب میں یہ تو ضرور ہے کہ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بھلے انڈیا کی ریکویسٹ پہ ہی رکوائی مگر رکوائی. ہم امن چاہتے ہیں. میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ آج کے حالات میں خارجہ پالیسی بہترین خارجہ پالیسی بنی ہے, بنانے والوں نے بنائی ہے, مگر یہ آئندہ کے لیے ضروری ہے اور یہ زیادہ دور دیکھنے کی بات نہیں ہے. یہ آپ تھوڑا عرصہ بھی گزرنا محال ہے. جس طرح کہ سپر پاور کہہ رہی ہے کہ دوسری جنگ کی وہ تیاری انڈیا کر رہا تھا اور میں نے رکوائی ہے, یہ رکی نہیں ہے. وہ اس تاڑ میں رہے گا, اس وہ اپرچونٹی کو اگر اس کو ملتی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ اندرونی طور پہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں, پاکستان کسی بھی خلفشار کا, کسی بھی پرتشدد تحریک کا متحمل آج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو 27ویں ترمیم, 18ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم پہ اعتراضات ہوں گے, مگر یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا قدم نہیں ہمیں اٹھانا چاہیے جس سے دشمن کو فائدہ پہنچے. درست. بہت بہت شکریہ سر. وقت ختم ہو چکا ہے. بہت سی اور چیزوں پر بھی آپ کا اوپینین لیتے لیکن سیگمنٹ کا وقت اجازت نہیں دیتا. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بڑے اوپن اور بڑے ووکل ہو کر وہ ان تمام چیزوں پر بات کر رہے تھے. جہاں اپوزیشن کے احتجاج کی بات کی ہے وہیں اپوزیشن سے ہی جانیں گے کہ احتجاجی تحریک کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن کتنا دمخم ہے اس احتجاجی تحریک میں. ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور سی ایم کے پی کے کی طرف سے ایک جلسہ کیا گیا اور اس جلسے میں بنیادی طور پر جو لباب اس کا رہا کہ یقیناً کچھ بڑا ہے جو کہ ملک گیر سطح پر ہونے والا ہے. اس کو تشبیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس احتجاجی تحریک کے ساتھ جو کہ پی ٹی آئی نے باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ شروع کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس قسم کے اعلانات ہو رہے ہیں کہ اب ملک میں آزادی کا وقت آ گیا ہے اور یقیناً یہ اس قسم کے جو پیغامات ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے تو شاید ان کا لہو گرمانے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ایز اے ریاست یقیناً کسی بھی طور ہمارے لیے کچھ اچھے ثابت نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے تو ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جو کہ 27ویں ترمیم سے جڑی ہے, لیکن اس تحریک میں جان کیسے پڑے گی یہ ابھی تک اس کے جو ایک اس کے پروز اینڈ کونز ہیں یہ واضح نہیں ہو رہے ہیں اور واقعی اس حوالے سے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کچھ کہنے سے قاصر نظر آتی ہیں. کل ہم نے کچھ علامتی احتجاج ہوتے ہوئے دیکھے لیکن کس طرح اس کا ایک ردم بنتا ہے, ایک مومنٹم بنتا ہے, یہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ محسوس ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ آیا کس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی یہ تمام باتیں کر رہی ہے اور گزشتہ روز بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ کچھ ناخوشگوار جو واقعہ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی نے بڑا کھل کر تنقید کی ہے حکومت کے اوپر. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے اس سیگمنٹ میں. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ گزشتہ روز بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کل کیا ان کی ملاقات کا دن تھا یا کیا وجہ ہوئی کہ وہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بڑا زیر بحث رہا. آپ کے خیال میں کیا عدلیہ کی طرف سے جو اجازت ہے وہ ان کو دی گئی ہے, پھر آخر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بلیک چیپٹرز میں سے ایک اور کا اضافہ ہوا ہے اور بہت ہی ایک شرم والی بات ہے, شرم والا کام ہے جو نے کیا ہے کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں اور جو کوئی بھی سیاسی انتقام میں, سیاسی مقابلے میں فیملی کو ٹارچر کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آنریبل شخص نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو.
اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور وہ ایجڈ ہیں، اور وہ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات چاہ رہی تھی جس کی ان کو عدالت نے اجازت دی ہے. تو اس سے زیادہ تو قابل شرم کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا کنڈیم کیا جائے، وہ کم ہے. یہ فرمائے گا کہ آج جو جلسہ آپ لوگوں نے ہری پور میں کیا اس میں بھی سی ایم کے پی نے بڑے واضح طور پر کہا ہے، آفریدی صاحب نے، کہ ملک میں جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے گزشتہ روز کہ قوم جو ہے وہ آزادی یا موت کے لیے تیار ہو. مطلب ایسا کیا ہونے والا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا سیاسی بھونچال لے آئے گا پاکستان کی سیاست میں؟ سی ایم صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اور کل جو واقعہ خان صاحب کی سسٹرز کے ساتھ ہوا ہے اس پہ ان کا ایک ریئیکشن بھی آیا، ان کا ٹویٹ آیا، تو غصہ تو ہے بہت کارکنان میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی وائف کو، ان کی سسٹرز کو، بالخصوص خان صاحب کو خود کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یس، ایکسپیکٹیشن ہے سہیل صاحب سے، پارٹی کی کارکنان کی. اسی وجہ سے تو علی امین خان کو چینج کیا گیا، ورنہ علی امین خان بھی اتنے ہی وفادار ہیں عمران خان صاحب کے جتنا سہیل آفریدی، علی محمد یا عمر ایوب. تو صرف چینج اس لیے کیا گیا ہے کہ تھوڑا اسٹریٹجی چینج ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو ہوپ فلی ہوش کے ناخن یہ نظام لے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی سلسلہ چل پڑے گا انشاءاللہ. یہ فرمائے گا کہ گزشتہ روز آپ لوگوں نے 27ویں ترمیم کے خلاف ایک ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ تمام اپوزیشن الائنس کی طرف سے اس قسم کی تحریک شروع کرنے کی بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکا تھا. اس مرتبہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میں تو اس پہ یہی کہوں گا، جو بھی میں نے ہری پور جلسے میں ایک علامہ کا شعر پڑھا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں اس ہری پور میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو کیمرے پہ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن میرے ساتھ ایک سینئر وکیل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چچا کی عمر کے ہیں. تو یہ عمران خان یا تحریک انصاف کے جو الائنڈ وکلاء ہیں جو کالا کوٹ پہنتے ہیں، سپریم کورٹ اور آئین کی حفاظت صرف عمران خان کی تو ذمہ داری نہیں. میں وکلاء طبقے کو بھی یہ کہوں گا، کل ہم سپریم کورٹ کے سامنے گئے کس سیاسی مقصد کے لیے نہیں گئے، اپنی سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کی بحالی کے لیے گئے ہیں. یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ہر کالے کوٹ کو سوچنا چاہیے، آپ کی میری بطور وکیل عزت تبھی ہے جب میری عدالت کی عزت ہے. اگر میری عدالت کی عزت نہیں تو میرے کالے کوٹ کی بھی عزت نہیں. اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کسی پرتشدد تحریک یا کسی جنگ یا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے کسی بہت بڑے ہاتھ میں تلوار لیے سردار نے نہیں جیتا تھا. یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے، ایک کالا کوٹ پہنے ایک بیرسٹر نے ایک سیاسی موومنٹ کے ذریعے پاکستان بنا تھا. تحریک انصاف کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نہیں. اپنے آنے والے کل کے لیے سوچیں کہ یہ جو عدلیہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے 27th امینڈمنٹ میں، بطور وکیل مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا تھا، ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا تھا. دنیا میں جتنی قومیں آگے گئی ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم. لیکن آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آنے کے بعد اب جس رفتار کے ساتھ جو آئینی کیسز ہیں وہ آئینی بینچز یا آئینی کورٹس کی طرف جا رہے ہیں، اس سے سپریم کورٹ میں بھی تقریباً آدھے کے قریب کیسز جو ہیں وہ جا چکے ہیں، 56,000 میں سے تقریباً 25,000 کے قریب جو کیسز ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے عدلیہ کے اوپر جو بوجھ ہے پینڈنگ کیسز کا وہ خاصا کم ہوا ہے؟ یہ جی دیکھیں، کافی زمانے سے اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ کیا ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی کورٹ ہو یا نہ ہو. کچھ ممالک میں ہے بھی. یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، آئیڈیا برا نہیں ہے. کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب امام صاحب اذان دے دے تبھی افطاری ہوتی ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی ہیں، کیا جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ابھی تو دیکھیں مال غنیمت کی طرح ہمارے ریزرو سیٹس پہ اٹیک کر کے 2/3 لے لیا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں جب آئینی ترامیم کی جا رہی تھی، ہمارے ممبران کو لالچ دی گئی، سب کچھ کیا گیا. کیا آئینی ترامیم ایسے ہوتی ہیں؟ کیا مہذب قومیں یہ کرتی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات اس سیگمنٹ میں، اس لائن پہ، اس ایشو پہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، شاید وہ میری تمام باتوں کو سم اپ کرے. بیرسٹر لا
Barrister Muhammad Ali Jinnah of the Lincoln's Inn, he'll not be proud of us, what we have done to his judiciary and his country. وہ جس چیز کے اس عظیم آدمی نے ایک قانون دان میں سٹینڈ لیا تھا، وہ آدمی تھا جس پہ اس کے بدترین مخالف ٹرسٹ کرتے تھے، نہرو جی، گاندھی جی، پٹیل، ولبھ بھائی پٹیل، سارے جتنے بھی تھے وہ مخالف تھے سیاسی جناح صاحب کے، لیکن کیسز جناح صاحب سے لڑواتے، ان کو پتا تھا مین از اے مین آف کیریکٹر. اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو قائد اعظم کی تصویر کے نیچے کالا کوٹ پہنے لوگ اب بیٹھیں گے، فیصلے کریں گے، کبھی تو سامنا کریں گے جناح صاحب کا، کیا جواب دیں گے؟ یہ فرمائے گا کہ 28ویں ترمیم کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ترمیم میں کن چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا؟ بلدیاتی سسٹم اگر کرتے ہیں، میں تو اپنی پارٹی کو کہوں گا فل سپورٹ کریں. ہاں، اس میں وہ صورت تب ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود لوکل باڈیز کے بڑے حامی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوکل لیول پہ لوگ سرخرو ہوں. دیکھیں 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نیشنل لیول پہ انصاف ملے، پیسہ نیچی تقسیم ہو. یہ مقصد نہیں تھا کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور، کوئٹہ، لاہور اور کراچی میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، جس طرح وہ سانپ نہیں بیٹھا تھا خزانے پہ. تو یہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سانپوں کو ہٹائیں، عوام کو با اختیار کریں. لیکن ہم تو تبھی آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، اب ہمیں کنونس کریں قانون سازی کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز ہے نہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ سونے سے کوئی آئین کا کوئی وہ کر لیں، بہت ہی بہتر ہو. لیکن اگر عمران خان اسیر ہیں، میرا لیڈر اگر اسیر ہے، کیا اخلاقی طور پہ میرے لیے یا میری پارٹی کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں؟ آپ ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری عدیدی اکثریت آپ نے کم کر دی ہے. آپ کو اس کا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تو آپ پاس کر لیں گے، نیچے عوام اس کو اون نہیں کرے گی. عوام اون تب کرے گی جب تحریک انصاف اون کرے گی، اور تحریک انصاف تب اون کرے گی جب عمران خان ریلیز ہوں گے. باقی چھوٹے صوبوں کی بات میں نے سنی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ چھوٹے صوبوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تب ہو جب وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. 4 صوبے کو قرآن کا وہ صحیفہ نہیں ہے. میں صاف بات کروں، پارٹی کا اس پہ موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حق میں ہیں. ہم سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ہزارہ صوبہ کی بات ہوتی ہے. میں نے تو ہزارہ، جب بھی ابھی بھی میں ہزارہ بیٹھا ہوں. رجیم چینج کے بعد جب ہمارا ایبٹ آباد میں پہلا جلسہ ہوا تھا، عمران خان صاحب آئے تھے، میں بھی وہاں تھا، میں نے وہاں صوبہ ہزارہ کی بات کی تھی کہ صوبہ ہزارہ کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ باقی ملک میں بھی آپ انتظامی یونٹس بنائیں. لیکن یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن وہ ہوگا تب جب آپ سب سے بڑے لیڈر کو اور سب سے بڑی جماعت کو انگیج کریں. جب عمران خان سے بات کرو گے، وہ جیل سے نکلے گا، اور ایک بار عمران خان صاحب یہ اپنے منہ سے باہر جیل سے نکل کے کھلی فضا میں کہہ دے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، پھر کوئی عداوت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید اپنا ایک مومنٹم بنائے گی، لیکن دیکھنا ہوگا کہ باقی اپوزیشن کی جماعتیں کتنا حصہ ڈالتی ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد اس وقت کی حکومت کی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ 28ویں ترمیم کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے تاکہ اس میں بلدیاتی بل جو ہے وہ اس کا حصہ بن سکے. اس پر ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح بات ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے، بہت سی تبدیلیاں ہمارے آئین اور قانون میں تو کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر جو ریزسٹنس ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے. لیکن بہت سے ایسے وعدے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے عرصے سے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کے وفا ہونے کا دن قریب آتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اس میں متاثر جو جماعت ہوئی ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہوئی ہے، کیونکہ جب فروری 2024 کے انتخابات ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی تھی، تو بڑا کھل کر یہ بات کی گئی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی سسٹم میں امپاور کرنا چاہتی ہے بلدیاتی نمائندوں کو، اور خود اس سسٹم کو بھی. اور اس کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وہ حکومت میں آ کے بنیادی جو لیجسلیشن ہے وہ کریں گے. لیکن ہم نے ایک کے بعد ایک ترامیم ہوتے ہوئے دیکھی. 26ویں ترمیم میں بھی اسی طریقے سے وعدہ ہوا لیکن وفا نہیں ہوا. 27ویں ترمیم میں بھی یہ بل موجود رہا کیبنٹ کے اندر، لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا، اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی مسلم لیگ نون. اب یہ کہا گیا ہے کہ جو 28ویں ترمیم آئے گی اس میں شاید اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن بڑی اچھی چیز ہے کہ ایم کیو ایم اب اس معاملے میں بڑا ووکل ہو کر اور فرنٹ فٹ پر آ کر بات کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب پچھلے 2 دنوں میں 2 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہر صورت میں اب پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی، یا تو اس کو ریورس کیا جائے گا یا پھر آپ نئی ترمیم میں
बल्दियाती सिस्टम से मुतालिक जो हमारा बिल है उसको कंपनसेट करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें। अगर ये नहीं होता है तो यकीनन MQM भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस जाहिर करेगी, लेकिन किस हद तक जा सकती है और जाहिर सी बात है कि क्या मुस्लिम लीग नून भी इसको खोना चाहेगी या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इजहार साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये वैसे बड़ा ही टाइमली है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसी शख्सियात भी वफाक में बैठकर ये थ्रेटन कर रही हैं गवर्नमेंट को कि अब अगर हमारे इशूज़ आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम भी इसी तरह करेंगे उन जमातों के साथ जो कि हमारे मसाइल के हल में रुकावट हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी का ही जोर चलेगा या फिर MQM भी अब कुछ फाइनली सोच रही है? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि MQM एक बड़ी मीनेबल, बड़ी ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रोल अदा करती रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी से हमारी तकरीबन इख्तलाफ नहीं बल्कि दुश्मनी की हद तक इख्तलाफ था। आपने देखा, हमने उनकी उस जमहूरी दौर को सपोर्ट करने के लिए उनका साथ दिया। 14 मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम जमातों ने कहा कि MQM से बात नहीं होगी, लेकिन आखिरकार PMLN ने भी हमसे बात की, पीपल्स पार्टी ने भी की, उन्होंने भी सदारत का वोट लिया, उन्होंने भी वजीर आजम का वोट लिया, हमने मदद की। मसला ये नहीं है कि हमने सबको जमहूरी इस्तेकाम करने में मदद की, मसला हमारा सिर्फ एक है जो कि डे वन से, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MQM, कि ये अगर 26वीं तरमीम में 140 से नहीं आई, 27वें में नहीं आई, तो ये MQM का नुकसान नहीं है, ये नुकसान पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का है। अब आप देखें, सारी जमातें इस वक्त चारों सूबों के अंदर मौजूद हैं, जो भी हैं, PTI है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो सबके पास ताकत का और वसाइल का जो इख्तियार है वो वजीर आला हाउस में पार्क हो गया या वजीर आजम हाउस में पार्क हो गया। हमारी तो कोशिश ये थी कि चारों सूबों के अंदर ऐसा ताकतवर बल्दियाती निज़ाम हो जिसमें आम आदमी बाइख्तियार हो। अच्छा, आम आदमी बाइख्तियार हम क्या कह रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं अभी जो इख्तियार हमारे पास निज़ाम है इसमें कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए यूसी चेयरमैन को देना है, क्या वो बाइख्तियार है? वो क्या करेगा? मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं हमने बड़ा मजबूत निज़ाम दिया, मेयर कराची हमारे फरमाते हैं, उनको जमात इस्लामी का नाजिम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी लियारी का चेयरमैन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये निज़ाम नहीं है, ये बेतरतीब बेहंगम किस्म का एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई कामयाब नहीं हो सकता। आखिरी बात ये, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सबको NFC चाहिए था, नेशनल फाइनेंस कमीशन, अरबों रुपए मिल गए सूबों को। सबको 18वीं तरमीम चाहिए थी, जनाब इख्तियारात की भरमार हो गई सूबों के अंदर। तो फिर इस 18वीं तरमीम के बाद 2010 से 2025 में बैठे, मुझे आपको या आम आदमी को क्या मिला? कश्मीर को क्या मिला? खैरपुर को क्या मिला? लाड़काना को क्या मिला? चले कराची को तो जानते बूझते बर्बाद किया जा रहा है। इसी तरीके से उधर पेशावर है और दीगर इलाके हैं। पंजाब में भी सिर्फ लाहौर मजबूत हुआ, तरक्याती काम बेशक हुए, लेकिन आम आदमी तो बाख्तियार नहीं हुआ। तो हमारा मुकदमा जाती तौर पर नहीं है, हमें इख्तियार नहीं चाहिए, हमें वसाइल नहीं चाहिए, हमें NFC नहीं चाहिए, हमें तो लोगों के लिए लोकल गवर्नमेंट बा इख्तियार चाहिए, जिसकी हम कोशिशें कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जो मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमोबेश यही बात हम सबने फ्लोर ऑफ द हाउस की थी कि आईन में बहुत सारी तरामीम जरूरी हैं, लेकिन अब वो तरामीम खानदानों जागीरदारों के लिए नहीं, अब वो तरामीम आम आदमियों के लिए। और जिसमें सबसे बड़ी तरमीम जो 27वीं तरमीम हुई है, उसमें हमने अपने डिफेंस को मजबूत किया। अच्छा, डिफेंस में हमारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इसे हमने मजबूत किया, और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें मजबूत किया। लेकिन जब ये 27वीं तरमीम के असरात जब इफेक्टिव होंगे तो खुद ब खुद 28वीं की जरूरत पड़ेगी, और हम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इन आर्म फोर्सेस के साथ पाकिस्तान के इंटरनल डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ इंटरलिंक हो, लोकल गवर्नमेंट में इंटरलिंक हो, ताकि अंदरूनी साजिशें और शोरिशों जो हैं उनका नहीं, खात्मा ख्वाजा हो। साहब कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन ये तो दुरुस्त है, मैं समझ गई हूँ कि ये इसमें हमने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में आया और हमने अपने दिफाई जो सिस्टम है उसको मजबूत किया। लेकिन अब ये जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, पहले तो हुकूमत इससे इनकारी थी, लेकिन आप जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब या फैसल वाडा साहब जैसे जो लोग हैं वो ये बात कर चुके हैं कि ये तरमीम आनी है।
اب اس میں یہ ایشورنس کیسے ایم کیو ایم لے گی کہ جو ان کا بل آلریڈی موجود ہے کمیٹی میں اس کو بھی اس میں انکارپوریٹ کیا جائے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی 2 ترامیم میں وعدہ کیا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا. اب اس مرتبہ آپ لوگ کیسے میک شور کریں گے کہ گورنمنٹ اس کو ہر صورت میں عمل کرے؟ اور دوسرا، اگر پیپلز پارٹی اس میں رکاوٹ ڈالے گی تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ کچھ اس حوالے سے اگر آپ کی رائے مل جائے. دیکھیں، پہلی چیز تو ابھی ہم کیونکہ حکومت کے اتحادی ہیں تو حکومت نے ابھی تک ہمیں میک شور کیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہ 27ویں میں نہیں کر پائے. لیکن اور زیادہ ہم نے جو اپنے رابطے بحال رکھے ہیں اس میں ہمیں یقین دہانی ہے. اور سیاست میں بات چیت، جمہوریت، ایوان، ووٹ، رائے عامہ، اسی کی ضرورت ہوتی ہے. یقین دہانیاں ہی ہوتی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یقین دہانی تھی، آسمانی صحیفہ تھوڑی تھا. لیکن 19 سال کے عرصے میں اس کی 5-6 شقوں پہ عمل ہو گیا. ہمارے پاس بھی معاہدے ہیں، ہم نے بھی پیپلز پارٹی سے سائن کرائے، بلاول صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے. اب جو اصل بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، یقین دہانی صرف یہ ہے. اب 2 چیزیں ہیں، میں نے آپ سے بتایا، بڑا اشارتاً میں نے آپ سے گزارش کی. 27ویں ترمیم کے بعد اور ترامیم کی ضرورت آ گئی ہے. سب سے پہلے ہمیں صوبوں کے ڈیفنس کا بھی اب سوچنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مضبوط صوبے ہو چکے ہیں لیکن ان کا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے. جہاں چاہے دہشت گرد اپنی منمانی کر لیتے ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، یا کراچی ہو، یا صرف یہ کسی دیگر اضلاع میں ہو. اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے مشروط ہے کہ آپ کے لوگوں کا با اختیار ہونا، آپ کے لوگوں کا پاور ہونا، باخبر ہونا. تو ہمارا پولیٹیکل ویژن یہ کہتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد بات ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی ضرورت اور بڑھے گی. 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی، 30ویں بھی آئے گی. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ ترامیم آئیں گی. چلیں، ہم ابھی ایک سے ہی پوری طرح نہیں نکل پائے ہیں کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کو بھی 27ویں ترمیمی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا، 2 چیزیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ ابھی تک لگتا یہ کہ یعنی ایم کیو ایم نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ وہ کیا ایکشن لیں گے، لیکن آپ لوگ ویٹ کریں گے کہ 28ویں ترمیم میں یہ چیز انکارپوریٹ ہو. اب جہاں تک فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح کوٹ کیا مصطفیٰ صاحب نے بھی کہ تقریباً این ایف سی کے تھرو 2400 کے قریب ارب روپے ملے ہیں صوبے کو، لیکن اب وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم نے کراچی کا جو فنڈ ہے وہ ہم دے چکے ہیں. اب یہ سب جانتے ہیں کہ کراچی سے کتنا ٹیکس جو ہے وہ آتا ہے ریونیو کی صورت میں وفاق کے پاس، اور پورے ملک میں جس طرح وہ تقسیم بھی ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں وہ فنڈ لگانے میں، انفراسٹرکچر میں، ریسورسز میں کیوں ریلکٹنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو ورلڈ بینک بھی پوچھ رہا ہے، کلک پروجیکٹ والے بھی پوچھ رہے ہیں، ہم بھی پوچھ رہے ہیں، بالکل فیڈرل گورنمنٹ بھی پوچھ رہی ہے. اور دیکھیں نا، آپ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں بیٹھی ہیں، بالکل آپ کے شہر کا سیلز ٹیکس اور سروسز 15 ارب روپے سالانہ ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ کیسا جنت والا ٹکڑا ہے، گرینری ہے، ہیلتھ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سب کچھ ہے. میرا شہر 375 ارب روپے سالانہ سروسز ٹیکس دیتا ہے. میرے پاس تو جینے مرنے کی سہولت نہیں ہے کہ نہ میں جی سکتا ہوں نہ میں مر سکتا ہوں. میرے پاس پینے کے پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، انفراسٹرکچر کا مسئلہ. تو اب تو دنیا، ورلڈ بینک نے کیا کیا؟ ورلڈ بینک نے اسٹڈی پروجیکٹ کیا اور کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے کہا کہ بھائی $1 ارب سالانہ دیں گے تاکہ 10 سال میں کراچی زندہ رہنے والوں کا شہر بن جائے. میں آپ کو آج گارنٹی دے رہا ہوں، $650 ملین کے بعد انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے. انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ خرچ کہاں کر رہے ہو یار، نظر بھی تو آئے. یہ جتنے کراچی میں منصوبے چل رہے ہیں اس میں سندھ حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ کسی نظام کے تحت، کسی سسٹم کے تحت پتہ نہیں کتنا رہ جاتا ہے. تو اب کراچی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا. اب کراچی پورٹ سٹی ہے، کراچی ڈیفنس سٹی ہے، کراچی ہمارا ایک ایسا شہر ہے جس میں سب سے بڑی ہماری چھاونی موجود ہے. اس شہر کو اب بدلنا ہے اور ہمارا ڈیفنس اس سے مشروط ہے. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا جو ریسنٹ ہندوستان کے ساتھ معرکہ حق ہوا، کراچی سے پشاور تک لوگ کتنے خوش ہوئے، اتنے اطمینان ہوا کہ چلو بھائی ہماری فورسز موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے انہوں نے میزائل داغے جن کو ناکام بنایا گیا. تو اب تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی نیوی کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے ایئر فورس کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے ایسے تمام شہر جس کو آپ کراچی کہتے ہیں اس کو تو مضبوط کرنا پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے، پاکستان کے دفاع کا مسئلہ اب آگے آ گیا ہے. اس لیے ہم اتنی یقین سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں، کہ بھائی اب یہ کام ہونا ہے. اب آپ تیار ہو جائیں
काफी पैसा जमा हो गया, काफी इख्तियार जमा हो गया, वजीर अमीर से अमीर तर हो गया, सिंध का रहने वाला गरीब से गरीब तर हो गया। अब किसी तरह लोगों को भी कुछ प्रोवाइड करे, के पीके में दे, बलूचिस्तान में दे, पंजाब में दे, जनूबी पंजाब में दे। तो ये अब ये होना है पाकिस्तान को मजबूत करने के बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार साहब सर, आपके कीमती वक्त साथ लिए। Thank you very much. ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद थे। यकीनन कराची के जो मसाइल हैं बड़े अरसे से अपनी जगह पर कायम हैं, लेकिन मसला यह है कि उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए जो सूबाई हुकूमत है उसकी तमाम तर दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन वो इम्प्लिकेशन जो है वो रिजल्ट्स की सूरत में नज़र नहीं आता। और MQM का यही दरीना मुतालबा भी है। लेकिन अब जिस तरह 28वीं तरमीम के नाम के ऊपर अभी बड़ी वोकल हो चुकी है MQM, अब देखना होगा कि आया हुकूमत किस तरीके से इस मामले को किसी हल की तरफ लेके जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की किसी भी शक्ल में तब्दीली के हक़ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। यकीनन ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।